खुदा बेटे खुदा पाकरू के नाम में आप तमाम मुस्लिम भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज उस कादर मुतलक खुदा के ज़ोर शुक्रगुजारी करते हैं कि इस मुक़द्दस हफ्ते के दूसरे दिन में हम उसके जलाल, उसकी कुदरत, उसकी हशमत, उसकी परवरदिगारी को देखने के लिए उसकी बारगाह में झुके हैं, उसकी हुज़ूरी में आए हैं। मैं यीशु मसीह नासिर के नाम में शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमारा यहोवा पाक खुदा है और हमारी कामिल उम्मीद है। और बिलखुसूस ख़ास तौर पर इन बातों के लिए कि मैं बहुत उदासी के साथ आप तमाम बहन भाइयों को मिस करता हूँ कि हम उसकी कुदरत में यीशु मसीह नासिर के फ़तहमंद शाफ़ी लहू में ज़रूर बहाल किए जाएंगे और खुदा पूरी दुनिया को उसके अकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के बेशकीमत लहू की बदौलत इस वबा से रिहाई बख्शेगा और हम खुदा के घर में, खुदा के मसबा पर ज़रूर अपने आप को उसकी इबादत के लिए फ़राहम कर सकेंगे। आज मुक़द्दस हफ्ते का ये दूसरा दिन है जिसमें मैं ख़ास तौर पर न सिर्फ इस कलाम के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए और मुझसे अपनी कलीसिया के लिए दुआ करूँगा जो इन दिनों में खुदा के घर से दूर हैं। और हमारी कामिल उम्मीद है कि यीशु मसीह का लहू हमें ज़रूर अपनी कुर्बत में, अपनी बारगाह में बहाल करेगा। गुज़रे दिन में हमने पाम संडे के हवाले से बात की थी जिसमें हम यीशु मसीह के शहाना इस्तकबाल की बात कर सके। आज मुक़द्दस हफ्ते का दूसरा दिन है, सोमवार। इसमें हम कलाम खुदा के हवाले से कैसे सीख सकते हैं। कलाम खुदा हमारी मदद और हमारी रहनुमाई करता है। इससे पहले कि हम कलाम खुदा की तरफ माइल हो, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आज शाम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते जो हमारी कामिल उम्मीद, हमारा कामिल भरोसा है। और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए और उसके बेशकीमत लहू के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमें बरकत देता, हमें बहाली देता और हमें तेरी कुर्बत में, तेरी नज़दीकी में आने का फजल अता फरमाता। कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे बेटे के लहू के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा इकलौता बेटा सलीब पर हमारे लिए मर गया और उस तेरे इकलौते बेटे के शाफी लहू की बदौलत हम तुझ पे बरकत पाते हैं, तुझ पे बहाली पाते हैं। आसमानों के खुदा, हम आज शाम तमाम जिंदगियों के लिए जो खुदावंद तेरी हुजूरी में है और खुदावंद तेरे कलाम को सुनती हैं, तेरी बारगाहों में खुदावंद झुकी हैं, हम यीशु मसीह नासिर के नाम में इन तमाम जिंदगियों के लिए तेरे जोर बरकत की दुआ करते हैं। और विशेष खुदा इस मुक़द्दस हफ्ते में, अब आज इस दूसरे दिन में खुदा तो हमारी मदद कर। या खुदा हम मुक़द्दस हफ्ते की गहराइयों को समझ सकें, तेरे कलाम की रोशनी में खुदा हम तेरे कलाम की कुदरत को लायक तौर पर तेरे जलाल का सब ठहराएं। आसमानों के खुदा, आज के इस खूबसूरत दिन में या खुदा हम तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं। हमारी मदद फरमा, हमारी रहनुमाई कर, हमारे कानों को मस्सा कर, हमारे बदन रुझान को मस्सा करे खुदा, ताकि हम लायक तौर पर वफादारी के साथ ताबेदारी तेरे खौफ में खुदा तेरी आवाज़ को सुन सकें और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी ज़िंदगी में इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मांगते तेरे अजीज़ बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मुक़द्दस हफ्ते में आज ये दूसरा दिन है और कलाम खुदा में हम इसकी बाबत देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस हफ्ते में इस दूसरे दिन में क्या मसरूफियत रही। कलाम खुदा को खोलिए, मरकस की इंजील उसका 11वां बाब, आयत नंबर 12, 13 और 14 को देखें। और उसके बाद जो दूसरा वाक़या इसी दिन में वक़ूअ पज़ीर हुआ वो इसी बाब की आयत नंबर 15, 16 और 17 के अंदर है। कलाम खुदा को खोलिए, मरकस की इंजील उसका 11वां बाब, आयत नंबर 11, 12, 13 और 14 को। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजें मुलाजा करके उन 12 के साथ बैतनिया को गया क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन यानी कि आज के दिन, सोमवार का दिन, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी
اور دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے ان سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ دوسرا واقعہ جو اسی دن میں وقوع پذیر ہوا، مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ غور سے سنیے گا، مرکز کی انجیل 11واں باب آیت نمبر 15، 16 اور 17 کو۔ پھر وہ یروشلم میں آئے، اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اصرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا کہ یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کے اس مقدس ہفتے کا دوسرا دن خداوند یسوع مسیح شام میں بیتنیہ میں رہے، اور الصبح وہ یروشلم میں داخل ہوئے، اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ انجیر کے درخت کے پاس گیا تاکہ اس میں سے کچھ پھل دیکھے اور کھائے، مگر اس میں کوئی پھل نہ تھا۔ یسوع مسیح نے اس انجیر کے درخت کی بابت ان الفاظ کو بیان کیا کہ آئندہ تجھ میں کبھی کوئی پھل نہ لگے گا، اور شاگردوں نے یہ سنا۔ یہ پہلا واقعہ ہوا جو شاگردوں نے دیکھا اور سنا کہ ایک ایسے وقت میں جب انجیر کا موسم بھی نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس درخت سے پھل دیکھنے کی بات کی، پھل کھانے کی بات کی۔ لیکن یہ ایک سمعی اور بصری حقیقت ہے جو اسرائیل کے تعلق سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری اسرائیلی قوم کے لیے پہلے آیا، اور جب انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہ کیا، اس پر ایمان نہ رکھا، اور اس پر ایمان رکھنے کے باعث عمل نہ کیا، تو یہ انجیر کا درخت اسرائیلی قوم کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اور جب ہم کلام خدا کی روشنی میں اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ خدا اس انجیر کے درخت میں، یہ انجیر کا درخت جو ہے، اگر ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں تو بائبل مقدس ہمیں اس کی بابت بتاتی ہے کہ یہ سال میں 2-3 مرتبہ پھل دیتا ہے، اور جس وقت میں یسوع مسیح ناصری نے اس درخت سے پھل دیکھنے کی بات کی، اس میں ماں سوائے پتوں کے اور کچھ نہ تھا۔ لیکن اس درخت کے اندر جو پہلے پھل لگتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، لیکن وہ کھانے کے لائق ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس میں موسمی پھل لگتا ہے انجیر کا، وہ حقیقی معنوں میں دیر پا ہوتا ہے، قائم رہتا ہے، اور پکنے کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ پھل اس کے اندر موجود نہیں تھے، صرف پتوں سے وہ بھرا ہوا درخت تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ آئندہ تجھ سے کبھی کوئی پھل نہ کھائے گا۔ اور اگلے دن جب یسوع مسیح ناصری واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ درخت سوکھ چکا تھا۔ یہ حقیقت میں ایک مسیح زندگی کی بابت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری ایک ایماندار کی زندگی کے اندر، جو اس کو شخصی طور پر قبول کرتا ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر خداوند ہم وقت پھل دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح کی ذات پر اس نے ایمان رکھا، اپنے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا، گناہوں کی معافی کا تجربہ، نئی پیدائش کا تجربہ اس کی زندگی کے اندر ہوا، تو لازم ہے کہ وہ خداوند کے لیے پھل پیدا کرے، کیونکہ وہ مسیح یسوع میں پیوست کیا گیا۔ اور جب ہم یسوع مسیح میں پیوست کیے گئے
تو پھر ہمیں اپنی ذات کے اندر سے، اپنی زندگی کے اندر سے ایمان کی بدولت جو ہے وہ پھلوں کو ظاہر کرنا ضروری ہے. اور خداوند ہر موسم میں، سال کے کسی بھی دن میں ہماری زندگیوں کے اندر خوبصورت روح القدس کے پھل دیکھنا چاہتا ہے، اور ایسے پھل جو اس کے جلال کا باعث بنے، اس کی قدرت، اس کی حشمت کا باعث بنے. ضروری نہیں کہ ہم کسی خاص موقع پر، خاص تہواروں پر خداوند کے لیے اپنے ایمان کے مطابق کوئی بھلائی کے کام کریں، ایسے کام کریں جس سے ثابت ہو کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. ہر روز ہم اپنی زندگی سے، اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں، کیونکہ خداوند ہر روز ہمارے بدنوں کو، ہماری زندگیوں کو دیکھتا ہے کہ ہم کس طرح خدا کے جلال، اس کے کلام کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں، اور روح القدس کے پھل کیسے ہماری زندگی کے اندر خدا کے جلال کا باعث بن رہے ہیں. کلام خدا میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہم اس کی فضل، اس کی قدرت کو گہرے طور پر سمجھ سکیں. اور جب شاگردوں نے مسیح سے یہ بات کی کہ ایسا کیوں ہو گیا، تو خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے ایمان کی بابت ان کو سکھایا کہ اگر تمہاری ایمان کی قوت اس قدر زیادہ ہے تو جو کچھ تم کہو گے ویسا تمہارے لیے ہو جائے گا. اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسرائیل کی بابت اور ضبط کی بابت سنا، سمجھا، سیکھا اور جان لیا. اور اس کے بعد بائبل مقدس بتاتی ہے مقدس ہفتے کے دوسرے دن میں، سوموار کے دن ہی ایک اور عجیب واقعہ ہوا جب خداوند یسوع مسیح ناصری ہیکل میں گئے. اس واقعے کے بعد تو میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا، آپ سنیے گا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا. اور پھر آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے. ہیکل، خدا کا مقدس، پاک مقام اور پاک ترین مقام، جو خدا کی حضوری کی علامت ہے، جہاں خدا کے لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، خدا کے وصف پر قربانیاں چڑھاتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کے دور میں ہیکل کے اس حصے کو جو غیر قوموں کا حصہ کہلاتا ہے، وہاں پر کچھ بڑے بڑے ربی، کاہن، انہوں نے تجارت کا کام شروع کر دیا، خدا کے گھر کے اندر بزنس شروع کر دیا. اور یہ پیسہ جو وہاں سے حاصل کیا جاتا تھا وہ خدا کے خزانے میں جمع نہیں ہوتا تھا، یہ اپنی ذات کے لیے خدا کا گھر، خدا کی جگہ، ان کے کمائی کا ذریعہ، خدا کا گھر، خدا کا نام ان کے لیے کمائی کا ذریعہ بنا ہوا تھا. اور جب یسوع مسیح ناصری اس جگہ پر آئے تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ان کے تمام جو بزنس وہاں پر کر رہے تھے ان کو اس جگہ سے نکال دیا. اور یہ ایک نبوتی کلام تھا جس کا ذکر یسایا نبی کے صحیفے اس کے 56ویں باب کی آیت نمبر 7 اور 8 میں کیا گیا ہے. آپ سنیے گا ذرا کلام خدا میں خدا کیسے ہماری رہبری کرتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ سکیں. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 55واں باب نمبر 56 اور آیت نمبر 7 اور 8. کلام خدا کو سنیے. کلام خدا میں لکھا ہے، اور میں ان کو بھی اپنے کوئے مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مصوبے پر مقبول ہوں گی، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ کہلائے گا. خداوند خدا جو اسرائیل کے پراگندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا کہ میں ان کے سوا جو اس کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ کہلائے گا. سینکڑوں سال پہلے ان الفاظ کو یسایا نبی نے روح القدس کی قدرت سے سمجھ لیا کہ خدا کا گھر جو ہے وہ کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. لیکن اس ہیکل کے اندر ہو کیا رہا تھا؟ بزنس، تجارت، کاروبار. اور اس کے اندر جو سرگرم لوگ تھے وہ خدا کے کاہن اور جو ہیکل کا انتظام کرنے والے تھے وہ اس کے اندر انوالو تھے تاکہ کچھ پیسہ خدا کے گھر سے حاصل کر سکیں.
یہ خدا کی ہیکل ہے، یہ خدا کا مقدس ہے جس کو کاروبار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ دعا کا گھر ہے۔ اور جب ہم آج کے دور میں دیکھیں تو خدا کے لوگ یہ خدا کا مقدس ہیں، خدا کی جہاں خدا سکونت کرتا ہے، کیونکہ اس ہیکل کو بنانے کے لیے اپنے بیٹے کا لہو اس نے بہایا، اپنی سکونت گاہ بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو لہو بہا دیا، اس کی قیمت ادا کی، تاکہ ہم جو گناہ، ناراستی، تاریکی میں تھے، اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لہو کی بدولت ہم اس کا مقدس بن جائیں، اس کی ہیکل بن جائیں ہم۔ لیکن دور حضرہ کے اندر بلیورز جو ہیں، ایماندار مسیح لوگ، خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹیاں اس ہیکل کو، اس مقدس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ خدا اس گھر کے اندر موجود ہے، اس مقدس میں موجود ہے، اس ہیکل میں موجود ہے، اور ہم خدا کے حضور دعا میں کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ ایمان کی قدرت، ایمان کی طاقت ہماری زندگی کے اندر کیسے نظر آتی ہے؟ اور بائبل مقدس میں بتاتی ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب آیت نمبر 16 سے آپ دیکھیے ذرا، کس طریقے سے خدا کا بندہ پولس کرنتھس کی کلیسیا کے ساتھ ساتھ آج ہماری کلیسیوں کی رہبری کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے خدا کے جلال کا باعث بنائیں، کیونکہ ہم خدا کا مقدس ہیں، روح القدس ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، غور سے آپ سنیے گا، پہلا کرنتھیوں کا خط 3 باب آیت نمبر 16، بائبل مقدس یہ کہتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ یہ بدن رجحان خدا کا مقدس ہے۔ ہم جو پاسبان ہیں ہم خدا کا مقدس ہیں، ہم جو کلیسیا کے لوگ ہیں ہمارے بدن رجحان خدا کا مقدس ہیں، اور جو اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو کیا کرے گا؟ برباد کرے گا۔ اور ہم خدا کی قدرت کو سمجھے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، کہ اس مقدس ہفتے کے دوسرے دن میں خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ایمان کو بڑھایا، ایمان کی تعلیم کو دیا کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگی سے پھل پیدا کریں، حالات کیسے کیوں نہ ہوں، ہم اپنی زندگی سے اس کے لیے پھل پیدا کریں۔ پھر ہم خدا کا مقدس ہیں، وہ اس وقت میں خدا کی بارگاہیں بند ہیں، لیکن ہم خدا کا مقدس ہیں، ہم خدا کی سکونت گاہ ہیں۔ ہم تمام مناسب نامناسب حالات میں اپنے خداوند کے لیے روح القدس کے پھل پیدا کریں، تاکہ لوگ ہماری زندگیوں کو، ہمارے کاموں کو دیکھ کر آسمانوں کے خدا کی تمجید کر سکیں۔ اس مقدس ہفتے میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم خدا کا مقدس ہیں، ہر طرح کی روحانی اور جسمانی غلاظت کو دور کریں، کیونکہ یہ خدا کا مصباح ہے، یہ خدا کا مقدس ہے، یہ خدا کی ہیکل ہے، اور ہمیں اس ہیکل کو پاک کرنا ہے اور دعا اور کلام کے ذریعے سے اس ہیکل سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، کیونکہ خدا نے اس مقدس کو بنانے کے لیے اپنے بیٹے کا پیش قیمت لہو بہایا، ایک بھاری قیمت ادا کی۔ اور ہم اس بات کا لحاظ کریں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اور یہ بدن خدا کا مقدس ہے، اس بدن سے کیسے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، جھکائیں، اپنی تمام کمزوریوں کو اس کی مصفا پر لے آئیں، اور اس کو کہیں، خدا اس ہیکل کو روح القدس کے وسیلہ سے پاک کر، تاکہ تیرا جلال اس ہیکل کے اندر ظاہر ہو، اور یہ ہیکل دعا کرنے والی ہیکل ہو جائے، یہ ہیکل تیرے لیے پھل پیدا کرے، اس ہیکل سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ اس بدیری کے دور میں خدا اس مقدس کو پاک کر، میں اپنے آپ کو چکاتی ہوں تاکہ تیرا جلال، تیری قدرت، تیری حشمت میری زندگی کے اندر ظاہر ہو جائے، اور ایمان میری زندگی کے اندر آ جائے۔ بائبل مقدس کہتے ہیں ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ہم ایمان رکھیں خدا کی ذات پر اور اس کے لیے پھل پیدا نہ کریں، یہ فرما برداری اور تابعداری نہیں ہے۔ آئیے مقدس ہفتے کے اس دوسرے دن میں
خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خداوند اپنے کرم اپنے فضل کا ہاتھ اس مقدس ہفتے میں اور اس کے بعد ہماری زندگی پر رکھے تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا رہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں. بالکل ہم دعا کریں گے اپنے ملک پاکستان کے لیے، روئے زمین پر اس پھیلی وبا کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، آرمی چیف کے لیے، آرمی کے لیے، طور پر ڈاکٹر اور نرسز کے لیے ہم دعا کریں. ڈاکٹر اور نرسز کے لیے ہم دعا کریں، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے ہم دعا کریں، اور ہمارے وہ تمام مسیح بہن بھائی جو صفائی کا کام کرتے ہیں، جو خدا کی قربت میں رہتے ہیں اور اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. بہت کم میں نے سنا کہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے. ان کے لیے ہم خاص دعا کریں. خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرے، خدا ان کی حفاظت کرے جو بہت صبح اٹھ کے اس خدمت کے ذریعے سے اس پاکستان میں خدا کے جلال کو ظاہر کر رہے ہیں. لیکن اس وقت وہ بھی ان خطرات کے سامنے ہیں. ہم ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں. اور میں گزارش کروں گا کہ اپنی درخواستیں ضرور ہمیں بھجوائیں تاکہ جو بھی آپ کی درخواستیں ہیں اور لوگوں کی آپ درخواستیں لینا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ خدا اس خدمت کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کریں اور خدا کا نام عزت اور جلال پاتا رہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں آسمانی باپ، ہم آج شام تیرا شکر ادا کرتے، تجھے مبارک کہتے، تجھے سر بلند کرتے تیری وفاداری کے لیے جو ہمیشہ خدا من تیرے لوگوں پر قائم رہتی ہے، تیری محبت کے لیے خدا جو ہمیشہ تیرے لوگوں پر قائم رہتی ہے. ہم آج شام تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام گھرانوں کے لیے خدا، ان تمام زندگیوں کے لیے جو آج شام تیری پاک حضوری میں ہیں. اے خدا تیرے کلام کو سن سکیں. ہم یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں تیری برکت، تیری سلامتی اور تیری محبت کا ہاتھ ہے خدا تیرے لوگوں پر ٹھہر جائیں. اور اس مقدس ہفتے میں خداوند یہ دوسرا دن جو کلام کا حصہ ہم نے سنا ہے خدا، ہم ایمان کی قوت کو حاصل کریں اور تیرے لیے پھل پیدا کریں. کیونکہ خدا تو نے اس بدن رجحان کو اپنا مقدس بنایا، اپنی ہیکل بنائی تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو اور ہم دعا اور کلام کے ذریعے سے اے باپ تیرے جلال کا سبب ٹھہرتے رہیں، تیری قربت میں رہیں. اور اے خدا تو ہر روز ہماری ہیکل کو خداوند اپنے کلام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. اے خدا اس مقدس ہفتے میں تو ہماری مدد کر، تمام ایام میں اے خدا تمہاری رہبری کرنا. اے خداوند جیسے ہم تیرے کلام کو سنتے چلے جائیں ہم لائق طور پر اس مقدس ہفتے کی حقیقت کو سمجھ سکیں. قادر مطلق خدا ہم دعا کرتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے جس ملک میں خدا تو نے ہمیں رکھا ہے. اے خدا اس ملک پر تیری سلامتی چاہتے ہیں. روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کے لیے خداوند ہم دعا کرتے ہیں. تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا شافی لہو اے خدا اس وبا کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اے خداوند آج شام اپنے لہو کا مسا اس دنیا پر ڈیل، اے خدا ملک پاکستان پر ڈیل اے خدا. اور ہم دعا کرتے ہیں پرائم منسٹر کے لیے، عمران خان کے لیے، آرمی چیف کے لیے خدا، جنرل باجوہ کے لیے. اے خدا جو فرنٹ لائن پر خدا ہم تیرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم تیری قدرت، تیرا تحفظ ان کے لیے مانگتے ہیں، تیری برکت مانگتے ہیں خدا، تیری سلامتی مانگتے ہیں. رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے اور اسپیشلی نرسز کے لیے خدا، نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے اور اپنے تمام ان عزیز بہن بھائیوں کے لیے خدا جو تیری خدمت کرتے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یہوہ پاک خدا اپنے نام کو جلال دے، اپنی سلامتی کو، اپنے فضل کو انڈیل، ان کی حفاظت کر. یسوع مسیح کے نام میں ان کی حفاظت کر اور انہیں برکت. وہ بیشقیمت لہو جس میں گناہوں کی معافی، ہمیشہ کی زندگی اور تیرے بچوں کے لیے شفا، برکت والی اور شادمانی ہے خدا، اس لہو کو تیرے لوگوں کے لیے مانگ لیتے ہیں. اور تمام مناجات ہے خدا جو تیری بارگاہ میں آج شام پیش کی گئی ہیں اپنے لہو کو دیکھا ہے خدا. اور یسوع مسیح کے نام میں ان مناجات پر اپنی برکت، اپنی سلامتی، اپنی شفا کا ہاتھ بڑھا اور اپنے لہو کے مسا میں خدا انہیں سلامتی برکت دے تاکہ تیرا جلال، تیری قدرت اچھا میں خدا ان کی زندگی کا قدر ظاہر ہو سکے. یسوع مسیح ناصر کے نام میں آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائے رکھیں اور وہ دعا جو ہمارے خدا نے سکھائی یک دل سے کہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کو آج میں بخش دے اور اس قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے.
آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت شراکت ہمارے ساتھ پوری زمین پر کل مقدسین کے ساتھ حاضر جماعت کے ساتھ عبدالآباد ہوتے رہے. آمین. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا فاخر کے نام میں آمین. میرے عزیز بہن بھائیوں، مقدس ہفتے کا کل تیسرا دن ہے، منگل. ہم اس میں سے کلام خدا کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے سیکھ سکیں گے. آمین.